बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 क्लास आप लोग कैसे? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। सबको रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना मुबारक हो और इसमें आपने अच्छे काम करने हैं, अपने माँ बाप का अदब करना है, रोज़े रखने हैं, नमाज़ें पढ़नी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाना है। बच्चों, पिछली नशिस्त में हमने कस्बे हलाल कस्बे हलाल के जो वो उसकी रीडिंग की थी। आज इसके सवालों के जवाब दे लेते हैं। मश्की सवालात में सवाल नंबर 2 है कि मुख्तसर जवाब दीजिए। इसमें पहला सवाल है कि कस्बे हलाल से क्या मुराद है। जवाब बच्चों यहाँ से है कि कस्बे हलाल का मायने है हलाल और जायज़ राय से रोज़ी कमाना। हलाल और जायज़ राय से रोज़ी कमाना ऐसा ज़राए कि जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है और इसको हमारे लिए हलाल करार दिया है। इसको हम क्या कहेंगे? कस्बे हलाल, यानी हलाल तरीके से कमाई जाने वाली रोज़ी को कस्बे हलाल कहते हैं। कस्बे हलाल के बारे में एक आयत कुरानी का तर्जुमा लिखें। जो दूसरा सवाल है कि तर्जुमा ए ईमान वालों, इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा ए ईमान वालों, इन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ़ इसी की इबादत करते हो। यानी अल्लाह ताला ने कमाने के लिए इन चीज़ों अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालों, इन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ़ इसी की इबादत करते हो। यानी जो अल्लाह ताला ने चीज़ें पैदा की हैं, यानी फल, सब्ज़ियाँ और मशरूबात, ये सब फल और सब्ज़ियों से हम जो मशरूबात बनाते हैं वही खाओ पियो और उसी को हलाल जानो और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम इसकी इबादत करते हो। अगर तुम इबादत करते हो, अल्लाह ताला को मानते हो और उसका शुक्र अदा करो। शुक्र इस तरह अदा करो, इसकी इबादत करके, और ये चीज़ें अल्लाह ताला ने जो हमें अता फरमाई हैं इनका शुक्र अदा करने का वाहिद तरीका यही है कि हम इसकी इबादत करें और इसकी हर जो उसने नेमतें हमें अता की हैं उनका हम शुक्र बजा लाएं। यानी हलाल तरीके से कमाई जाने वाली कमाई का शुक्र अदा करें और इबादत करते रहें। फिर सवाल नंबर 3 है कि कस्बे हलाल के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। जो यहाँ से है कि नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लोगों के दिलों में मेहनत की अज़मत वाज़ेह करते हुए इरशाद फरमाया, किसी शख्स ने इससे बेहतर खाना नहीं खाया जो इसने अपने हाथों से कमाया हो। यानी अपने हाथों से कमाया गया जो पैसा है या रुपया है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और वही उसको ही हम कस्बे हलाल कहेंगे और हक लाल की रोज़ी में गर्दाना जाएगा वो पैसा, वो रुपया पैसा। अब सवाल नंबर 4 है कि कोई से 2 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के पेशे तहरीर करें। नहीं बच्चों, आप शुरू से ही ये कर सकते हैं कि मेहनत करके रोज़ी कमाना अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ काम किए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सीना जानते थे। इसमें आप और भी लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और सहाबा के पेशे उन्होंने दिए हुए हैं। मैंने सिर्फ़ ये 2 ही आपके सामने पेश किए हैं। इसमें से आप तलाश कर लें कि जो आपको अच्छी तरह याद हो सकें या जो आप याद कर सकते हों वो आप लिख लें। कस्बे हलाल के कोई से 2 फ़ायदे लिखें। इसमें बच्चों उन्होंने फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ सवाल में ये मेंशन किया है कि इनमें से 2 आपने लिखने हैं फ़ायदे। हलाल खाने वाले 2 फ़ायदे ये हैं कि पहला फ़ायदा मैंने ये किया है, आप इनमें से जो आपको अच्छी तरह याद हो जाए, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये 2 आपके सामने रखी हैं। हलाल खाने वाले की दुआएं कबूल होती हैं, यानी जो
جو بندہ بھی حلال کی کمائی کھاتا ہے اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول کرتا ہے۔ اور پھر ہے کہ حلال روزی کے لیے محنت سے عزت نفس اور خودداری پروان چڑھتی ہے اور دلی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ آپ 2 لکھ سکتے ہیں، چاہیں تو آپ خود ہاتھ سے کام کرنے کے نتیجے میں غرور اور تکبر نہیں رہتا اور انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس میں سے آپ کتنے سارے انہوں نے دیے ہوئے ہیں، آپ کو جو ایزی لگے وہ لکھ سکتے ہیں آپ۔ اب سوال نمبر 3 ہے کہ تفصیلی جواب دیجیے، کسب حلال پر قرآن و سنت کی روشنی میں نوٹ لکھیں۔ اس کسب حلال پر نوٹ لکھنا ہے۔ کسب حلال کا معنی ہے حلال اور جائز ذرائع سے روزی کمانا۔ یہاں سے لے کر پھر آپ نے کسب حلال کی فضیلت، اسلام میں روزی کمانے کا ہر وہ ذریعہ حلال ہے جس کی بنیاد انصاف اور سچائی پر ہو، اس میں کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو، جیسے تجارت، ملازمت، کھیتی باڑی، مزدوری اور صنعت کاری وغیرہ۔ البتہ اسلام میں سودی کاروبار، بے حیائی والے ذرائع آمدن یعنی جن ذریعوں سے ہم اپنی آمدنی روزی کماتے ہیں اس کو ہم ذرائع آمدن کہتے ہیں۔ شراب کا کاروبار، بت سازی اور جوئے وغیرہ کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، دین اسلام نے محنت کے کام کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ محنت کرنے اور خود اپنی روزی کمانے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ: اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت سے روزی کمانے کا حکم دیا ہے اور اسے ایک مسلمان پر فرض قرار دیا تاکہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال روزی طلب کرنا دوسرے فرائض کے بعد ایک اہم فرض ہے، یعنی اب جہاں ہم نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ وغیرہ کرتے ہیں، اسی طرح حلال روزی کمانا بھی ایک ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ اس میں سے بچوں، آپ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 یا 2 احادیث آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگیں اور جو آپ کو اچھی طرح یاد ہو سکیں۔ بچوں، سوال نمبر 2 ہے، تفصیلی سوالوں میں سے کسب حلال کے باب میں مشاعرِ اسلام کے عمل پر روشنی ڈالیں۔ اس سوال کا جواب بچوں یہاں سے صحابہ کرام علیہم بھی تجارت اور محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مالدار صحابہ میں ہوتا تھا۔ ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے، یعنی وہ تجارت کے لیے قافلے ان کے چلتے تھے، بہت بڑے قافلے، یعنی اتنی دولت تھی ان کے پاس۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اپنا مال تجارت بغداد بھجوایا کرتے تھے۔ آپ اس تجارت کا نفع جمع فرماتے اور پھر اس سے اپنی ضروریات مثلاً کھانا، کپڑا خریدتے اور باقی اپنے اساتذہ محدثین کی خدمت میں حاضر کرتے، یعنی اپنے استاد اور محدثین وہ کہ جو احادیث جانتے تھے کی خدمت میں حاضر کرتے اور احادیث کا علم جانتے تھے یا احادیث ان کو یاد تھی، اور عرض کرتے تھے کہ اسے اپنی ضروریات میں خرچ فرما لیجیے۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں مسلمان تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا۔ لوگوں نے ان کے تجارتی معاملات کو دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ یہ کیسے با اخلاق لوگ ہیں، اور وہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ یعنی ان کے نہ صرف وہ تجارت کرتے تھے بلکہ ان کے اخلاق بھی بہت عمدہ تھے، یعنی طریقہ اور ان کے جو
بیچنے کے طریقے اطوار جو وہ بہت زیادہ عمدہ تھے، اور ان سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتے چلے گئے، بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آگے بچوں پھر سرگرمیاں برائے طلبہ ہیں۔ کسب حلال سے متعلق 2 قرآنی آیات اور مستند احادیث مبارکہ ترجمہ کاپی میں لکھیں اور جماعت میں سنائیں۔ یہ آپ نے اپنے اسکول میں سرگرمی کرنی ہے، اپنی بک، اپنی کاپیز میں 2 احادیث یا تو اس سبق میں سے یا انٹرنیٹ سے تلاش کر کے 2 قرآنی آیات اور 2 مستند احادیث مبارکہ لکھ کر ان کو اپنے جو ہیں کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ کسب حلال اور کسب حرام کے مختلف اثرات پر غور و فکر کریں اور کسب حرام کے منفی اثرات جماعت میں بتائیں۔ یعنی ہم نے کسب حلال کے بارے میں پہلے بات کرنی ہے اپنی، پھر کسب حرام کے مختلف اثرات پر غور و فکر کرنا ہے کہ جو حرام کی کمائی ہم کھاتے ہیں اس کے کیا اثرات ہیں ہم پر اور ہماری فیملی پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اور کسب حرام کے منفی اثرات جماعت میں بتائیں۔ پھر ان کے منفی اثرات، کسب حرام کے منفی اثرات، یعنی اگر ہم کسب حرام کی کمائی کھائیں گے یا اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو اس کے اثرات بہت مضر ثابت ہوں گے۔ وہ بچے بھی اس طرح کے پھر ذرائع کمانے کے لیے حرام ہی ذرائع استعمال کریں گے، اور کسب حلال کے جائز ذرائع پر مشتمل چارٹ تیار کر کے جماعت میں اویزاں کریں، اور جائز ذرائع جو ہیں کسب حلال کے، یعنی حلال کی کمائی کے جو جائز ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، وہ آپ نے چارٹ ایک تیار کرنا ہے اور اپنی کلاس میں اویزاں کرنا ہے۔ پھر برائے اساتذہ کرام کسب حلال کے فوائد و ثمرات پر مزید روشنی ڈالیں۔ ان مشاہرین کا خاص طور پر طلبہ کو تعارف کرائیں جنہوں نے محنت میں مقام حاصل کیا۔ ان مشاہرین میں بچوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام جتنے بھی خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے حلال طریقے سے روزی کمائی اور لوگوں کو بھی اس بات کا درس دیا کہ حلال طریقوں سے کمانا بہت اچھی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں حلال ذرائع کمانے کے لیے دیے ہیں ان کو ہی ہمیں کمائی کرنے کے لیے اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو حلال کی کمائی کھلانے چاہیے تاکہ ان میں حلال خون ان کی رگوں میں دوڑے۔ پھر طلباء کے کسب حلال کے فوائد اور کسب حرام کے نقصانات پر مشتمل فلیش کارڈ بنوائیں، اور آپ نے کارڈ چھوٹے چھوٹے بیٹا بنوانے ہیں اپنے، اور یہ آپ نے اپنے استاد محترم کو دکھانے ہیں، جس میں کہ آپ نے کسب حلال کے فوائد، جو حلال طریقے سے کمائے گئے جو ذرائع ہیں ان کے متعلق، اور پھر حرام طریقے سے جو کمائے گئے طریقے ہیں، کمانے والے طریقے ہیں، ان کے ایک چھوٹے چھوٹے فلیش کارڈز بنوانے ہیں اور ان کو اپنی کلاس میں لگانا ہے یا بچوں کو شیئر کرنا ہے کہ یہ ذرائع ہیں حرام کے، اور یہ ذرائع جو ہیں حلال کمائی کے ہیں اور یہ ذرائع حرام کمائی کے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن میرا پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک شیئر کریں، کمنٹ کریں اچھا سا، اور میرا لیسن شروع سے دے کر آخر تک ضرور دیکھیں، اسکپ مت کیجیے گا، اور سبسکرائب کریں۔ مجھے 1000 سبسکرائبر چاہیے اپنا جو ہے واچ ٹائم کو پورا کرنے کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ میرا لیسن دیکھیں۔ اللہ حافظ۔